सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं मॉर्निंग वाइब मंसूर विद निदा के साथ वीनस टीवी एंटरटेनमेंट की जानिब से। और इसी के साथ साथ ही मंसूर तो रोज़ ही मेरे साथ मौजूद होते हैं, मगर आज हम मंसूर के ना जाते हैं प्रोफेशन के ऊपर। मंसूर का एक हिडन टैलेंट जो है वो मुझे अभी पता चला, सुबह ही सुबह, और वो ये पता चला कि ये दुनिया के अंदर मोहब्बतें बांटते फिर रहे हैं, और वो भी बहुत पैशन के साथ। क्या ये सच है? मैडम बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई है, उन्होंने आपको देखा कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर नहीं, कॉलेज के अंदर देखा था, मुशायरे में था मैं तो। और कॉलेज के मुशायरे के बाद लाजमी आपको कॉल्स आती हैं। तो किसी का शेर है कि मैं क्या करूंगा अगर इश्क में हुआ नाकाम, मैं क्या करूंगा अगर इश्क में हुआ नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मैडम जी, इश्क करना बहुत ज़रूरी है। इश्क करें अपने माँ बाप के साथ, इश्क करें नेचर के साथ, इश्क करें पड़ोसन के साथ। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इश्क किससे होना चाहिए। जैसे हमारा इश्क पाकिस्तान है, हमारा इश्क अफवाज पाकिस्तान है। तो मैडम जी, अगर आपकी इजाज़त है तो फिर अपने मेहमानों के तारुफ चलें। बिल्कुल। आप चलेंगी या मैं चलूं? आप चलें। आप मेरे पीछे पीछे? हाँ, मैं बैठी हुई अभी रेस्ट कर रही हूँ। तो नाजरीन, हम आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी वाइब्स के साथ आपके साथ मॉर्निंग शो में जुड़ें। आज जो मेरे पहले मेहमान जिनका मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ, उनका बेसिक हवाला बिजनेस है। एक ऐसा नौजवान जिसने बहुत अच्छा हवाला बनाया, माली तौर पर बहुत हवाले बेहतर रखे, बिजनेस को प्रोफेशन बनाया, लेकिन उसके साथ साथ मैडम जी जो उनका यानी ये जो बिजनेस का बेसिक काम था, ये तो रह गया साइड पे। उसने इल्म अदब के ऐसे दीप जलाए, ऐसी कंदीलें रोशन की कि जिसकी रोशनी से उर्दू दुनिया बहुत मुनव्वर हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मेहमान हैं। मेरी मुराद एक ऐसे नौजवान से है कि जिसने एक दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, लगभग 3 दर्जन किताबें तख्लीक की हैं, और शेर व अदब का ऐसा हवाला रखता है कि हम सब उसकी मोहब्बतों के, उसके कलाम के, उसकी हर अदा के कायल हैं। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं उर्दू दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जाहिद शम्सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई, आपका तारुफ अगर मैं कराने बैठूं ना, जो मेरे पास मैंने और मैडम ने चीजें निकाली हैं नेट से हमें, तो मतलब फिर ये सारा 2 घंटे जो है वो सिर्फ हम आप ये बताते रहेंगे कि जाहिद शम्सी ने किया क्या क्या। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपके साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो बेसिकली तो डिजाइनर हैं, लेकिन चूंकि आज हमने कहा कि एक नियाम में 2 तलवारें रख के देखते हैं कि कैसा लगता है, तो आपका भी हवाला जो है वो शायरी का है। हम तो प्यार से इनको चांद भाई, चांद अली बुलाते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है हम इससे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का मेरा ख्याल है आपका जो असली नाम है अब्दुल रशीद। जी बिल्कुल, अब्दुल रशीद नाम है। मैडम मैं ऐसा नहीं हूँ आपकी तरह बिल्कुल ही भूल जाऊँ, मुझे कहीं कहीं मेमोरी में रहता है। तो अब्दुल रशीद इनका असली नाम है। जैसे मैंने अर्ज की कि चांद भाई का भी जो हवाला है वो बुनियादी तौर पे शायरी का है। गुफ्तगू का आगाज़ हम बड़े भाई से करते हैं। भाईजान, एक तवील फहरिस्त है जो आपकी तहरीरें हैं, जो आपके मामलात हैं, जो आपकी किताबें हैं। एक नौजवान जो मेरा ख्याल है बिजनेस की दुनिया में कोई ताइकून बनने आया था, वो अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। कहाँ से इब्तिदा होती है? कुछ जर्नी अपनी शेयर करें। हाँ, कुछ जर्नी बताएं। देखिए, आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है, और गुड मॉर्निंग के साथ जब आप आगाज़ करते हैं अपने दिन का, तो वो दिन खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि विशेज़ होती हैं जी। बिल्कुल। तो गुड विशेज़ के साथ आज का दिन आपने शुरू किया है, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके पास यहाँ मौजूद हूँ। सर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपने रौनक जो है बख्शी हमारे शो को। जी, बहुत अनायत आपकी, लेकिन नाजरीन से हम कलाम होने का मौका आपने मुझे दिया है, तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो ये जो शायरी की अदा है, ये कहीं मेरे खून में शामिल थी, और बचपन से जो एक चीज़ मेरे बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ साथ चली, जिसने मुझे बांध के रखा, वो शायरी थी।
اور ایسا تھا جیسے کہ میں باتیں کرتا تھا تو شاعری کرتا تھا اسکول ٹائمز پہ. if I distinctly remember کہ میں 10 سال کا تھا, جو میرا پہلا شعر ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے. ارے واہ واہ, عرض کریں. تو اس سے پہلے بھی میری والدہ, کیا وہ کسی ٹیچر کے لیے لکھا؟ نہیں وہ دیکھیے میری جو بچپن سے جو میری وابستگی ہے وہ کائنات کے ساتھ ہے, سبحان اللہ. اور فطرت کے ساتھ اتنی گہری وابستگی ہے کہ میں اس کے اندر گم ہو جاتا ہوں, میرا وجود ہی نہیں رہتا. That's good. کہ اتنی بڑی کائنات ہے, آپ کہاں رہ جاتے ہیں, آپ گم ہو جاتے ہیں آپ. تو ان کیفیات کے ساتھ میں یہ جو ہے نا اپنے گزرتا گزرتا یہاں تک آپ تک پہنچا ہوں آج. اس میں ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں آپ وہ اپنا پہلا شعر. جگنو میری مٹھی میں واہ واہ, کیسی باتیں کرتا ہے, آہا, یہ میرا بچپنے کا شعر. جگنو میری مٹھی میں کیسی باتیں. اور اس وقت باقاعدہ جگنو میری مٹھی میں تھا. واہ جی جب میں نے واہ جی واہ واہ جی. میڈم بھی کئی جگنو پکڑ کے لے جاتی ہیں رات میں, جو بھی ایسے راستہ چلتے ہیں ہاتھ لگے ایسے. جگنو ہاتھ میں آ جائے تو کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ روشنی جو ہے وہ کائنات کا حسن ہے. بالکل. روشنی نہ ہو تو کائنات تو اندھیرا ہے. جی بالکل. تو اس لیے جگنو روشنی کی علامت ہے. تو جگنو کو کے پیچھے جانا, جگنوں کو بلانا, ان کے درمیان رہنا ایک بڑی. اور جب آپ کائنات میں نکلتے ہیں تو پھر تو آپ کو پھر روشنی ہی کی تلاش ہوتی ہے. کائنات تو بالکل ایک الگ ڈھنگ دکھاتی ہے آپ کو. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک روشنی جو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک روشنی جو ہے وہ اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. تو اس روشنی کی تلاش میں پھر دل جو ہے وہ اگر روشن ہو جائے تو پھر بصیرت آپ کو عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا روحانی گفتگو آپ نے فرمائی. تو بصیرت پھر آپ کو عطا ہوتی ہے. تو بصارت سے بصیرت کا سفر بہت ہی دلچسپ سفر ہے. اور اس میں اگر آپ کو موقع مل جائے غوطہ زن ہونے کا تو پھر تو لہریں آپ کو ایسے لے کے چلتی ہیں کہ آپ کی ہر جگہ آپ کی منزل بن جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ جو سفر ہے ایک مطلب بزنس آپ کا حوالہ بنا, اس کے بعد وہ بزنس کتنا آپ کے ساتھ چلا, اور یہ جو ادب ہے یہ کتنا آپ کے ساتھ, اور کیسے بیلنس کیا؟ اس کی بڑی میں آپ کو خوبصورت وجہ جو ہے نا وہ عرض کروں گا. آپ بہت ہی خوش ہوں گے, مجھے یقین ہے کہ مجھے بچپن سے جب پڑھتے پڑھتے کالج سے میں نے تعلیم مکمل کی تو میرے مطمع نظر نوکری نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا, گریجویشن کے بعد کی بات کر رہے ہیں. جی نوکری مزاج ہی نہیں تھا. صحیح ہے, نوکری مزاج ہی نہیں تھا. مطلب مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری آزادانہ جو طبیعت ہے وہ مجھے نوکری کرنے دے گی. یہ میرے لیے بہت مشکل تھا یہ مقام. سو میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مختلف بحث و تمیز کے بعد عزیز و کار والدین کے ساتھ تو یہ طے کر لیا کہ مجھے بزنس کرنی ہے, کیونکہ وہ میرا اپنا کاروبار ہوگا, چاہے چھوٹا ہو چاہے جیسا ہو, اس میں مجھے آزادی ہوگی, میری من مانی ہوگی اس میں. تو والدین مجھے چاہتے تھے میں انجینئر بنوں, بیکاز آئی واز ویری گڈ ایٹ میتھمیٹکس میں میرے ہمیشہ پورے نمبر آتے تھے. تو وہ پھر میں بزنس میں آ گیا. میری چونکہ آزادانہ فطرت تھی تو والدین نے اس کو سمجھ لیا اور مجھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. والد صاحب کیا کہا؟ والد صاحب کاروبار کرتے تھے. اچھا جی. اور کیا کاروبار تھا جو والد صاحب کا جو کاروبار تھا جی, وہ خانپور ضلع رحیم یار خان ایک بڑا مشہور مقام ہے جہاں ایک بڑی سینٹرل گرین مارکیٹ ہے. تو ان کا گرین مارکیٹ کا ایک بہت وسیع و عریض کاروبار تھا ان کا. تو میں خانپور سے جو نکل کے تو لاہور گورنمنٹ کالج میں چلا گیا. میٹرک میں نے وہیں سے کی خانپور سے, لیکن لاہور گورنمنٹ کالج میں چلا گیا. تو وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد والد صاحب سے جب مجھے اجازت ملی کہ مجھے کاروبار کرنے کی اجازت ہے تو میں کراچی آ گیا. سر آپ کے کاروبار کو کراچی سے جوڑیں گے, لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ گرم گرم چائے بھی موجود ہے. تو میں چاہوں گی ہم سب چائے کی چسکی لیتے ہوئے آگے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میڈم چائے لور ہیں. جیسے ہی میڈم کو چائے نظر آتی ہے نا, میڈم کا دل چاہتا ہے بس بات کو بیچ سے ہی روک کر بریک لیا جائے, اور بریک کے دوران جو ہے یہ چائے ہمارے پاس سرو ہو چکی ہے. ہم بات کر رہے تھے زاہد بھائی آپ کی جرنی کے حوالے سے کہ ایک بزنس آپ نے اسٹیبلش کرنا شروع کیا,
ایک نوجوان بزنس مین وہ بزنس اور ادب کو کیسے ساتھ لے کر چلا؟ دیکھیے بزنس کو آپ یہ نہ جانیے کہ بزنس ایک کوئی کاروبار کی مشین ہے جس میں سے پیسے جو ہیں بنتے ہیں. بزنس ایک زندگی کو گزارنے کا ذریعہ ہے, ایک روزگار کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کمانا ہے, اپنے نان نفقہ کو کیسے پورا کرنا ہے, آپ نے اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے. تو اس میں چونکہ میری آزادانہ فطرت تھی تو میرے لیے بہترین یہی تھا کہ میں کوئی اپنا ذاتی کاروبار کرتا. تو پھر خداوند تعالیٰ کی ذات نے مجھے کراچی جیسا شہر میسر کیا جہاں آ کے میں نے اپنا بزنس کی جو ہے وہ اٹ واز لانچنگ پیڈ فار می. یہاں سے میں نے آغاز کیا. لیکن بائی برتھ آپ کا شہر لاہور؟ بائی برتھ تو میرا شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ تھا. ٹوبہ ٹیک سے. اور پیدائش کے بعد میرے والد صاحب جو تھے وہ خانپور ضلع رحیم یار خان شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو جب میں نے میٹرک خانپور سے کر لیا تو میں ہائر ایجوکیشن کے لیے لاہور چلا گیا. لاہور میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہونا میرا خواب تھا, اس لیے کہ حضرت علامہ اقبال وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اس حوالے سے جو میری وابستگی تھی گورنمنٹ کالج سے وہ مجھے کشاں وہاں لے گئی. تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو رول ماڈل تھا وہ بھی علامہ اقبال تھے. ایگزیکٹلی. تو چونکہ ہمارا جو گھر کا ماحول تھا وہ شعر و شاعری کے حوالے سے بہت مضبوط ماحول تھا کہ دانشوران کا گھر تھا, اور میرے دادا جان, میرے چچا, والد صاحب اور جو عزیز و اقارب تھے وہ سب جو تھے وہ شاعری اور ادب سے ان کی وابستگی تھی, گہری وابستگی تھی, اور شعبہ تعلیم سے وابستگی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر علم کی روشنی پھیلے. اور اس قسم کے یعنی ماحول میں اس قسم کے جو ہمارے زندگی تھی اس میں آگے بڑھنے کا مجھے جو موقع ملا تو اس نے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پہنچتا ہوں تو مجھے اس دور میں جو بہت شعراء جو مجھے بہت پسند تھے, کیونکہ شاعری تو میں آلریڈی شروع کر چکا تھا, تو شاعری کرتے کرتے لاہور پہنچے. گو ابھی بچپنا تھا شاعری میں, وہ بات نہیں تھی, اوزان کے مسائل بھی ہوتے تھے, بہت ساری خامیاں ہوتی تھیں. ہنر مندی میں بڑی سلیقہ مندی آتے آتے وقت لگتا ہے. تو وہ پھر مجھے ان دنوں ساگر صدیقی صاحب سے بڑا لگاؤ تھا, مجھے وابستگی تھی وہ ناصر کاظمی صاحب سے, ساگر صدیقی سے, یہ دو صاحبان. تو ڈھونڈنا شروع کیا تو ساگر صدیقی صاحب فٹ پاتھ پہ رہنے والے انسان تھے, تو انہیں داتا دربار کے سامنے تلاش کر لیا ہم نے. آپ مل لیے ان سے؟ میرے ایک دوست تھے انیس فطرت, انہوں نے مجھے ان سے ملایا. انہوں نے کہا کہ میں نے کل دیکھا ہے ساگر صدیقی کو وہاں. تو ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو عطرت حبیب ان کا نام تھا میرے دوست کا, عطرت حبیب. ایک اور دوست یاد آ گیا انیس, وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں, عطرت حبیب بھی دنیا سے جا چکے. تو وہ مجھے لے کے تو داتا دربار پہنچے. تو جب میں ساگر صدیقی صاحب سے ملا تو برے حالات, ان کے مکھیاں بیٹھی ہوئی ان کے اوپر, گرد سے اٹا ہوا چہرہ, عجیب عالم قسم پرسی. تو میں نے جاتے میں نے انہیں کہا کہ جی میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہوں اور میں شاعری کو جو ہے یہاں نمائندگی کرتا ہوں گورنمنٹ کالج کی. تو بڑے انہوں نے میری طرف دیکھا شوق سے. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں ایسا شاعر بن سکوں کہ میں بھی نام کما سکوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں نام کما سکوں, لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں خوش لباس شاعر بنوں. اس وقت کا میرے ذہن میں تھا یہ. تو انہوں نے بہت مجھے حیرت سے اس لیے دیکھا کہ ان کے جو پوزیشن تھی جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں خوش لباسی کی بات کر رہا ہوں, تو یہ بہت زیادہ یعنی ایک خلاف تہذیب بات تھی. لیکن ایک نوجوان کھلنڈرے ہوتے ہیں, ٹین ایجر ہوتے ہیں, مطلب وہ شعور کے اس پختگی پہ نہیں ہوتا آدمی بات کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا میں دعا کروں گا آپ کے لیے. سو ہم چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساگر صدیقی اس درویش آدمی کی مجھے دعا لگی اور خوش لباسی اس لیے میسر آ گئی کہ میں نے اپنا کاروبار کیا. ماشاءاللہ. اپنے کاروبار سے پیسہ کمایا تو پھر وہ رنگ ڈھنگ بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل. تو وہ اس لیے, لیکن جو میرے مطمع نظر ہمیشہ رہا وہ شاعری رہی. گو میں پیسے کماتا رہا مگر شاعری کو میں نے جاری رکھا, اور شاعری کو اس طرح سے جاری رکھا کہ جب ایک منزل پہ پہنچ کے تھوڑی سی کاروبار کی زندگی میں اڑان میں تھکن پیدا ہوئی تو میں نے وہ اپنا پلندہ نکالنا شروع کیا کہ کیا کیا. واہ جی واہ. تو وہاں سے منصور بھائی پھر جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے 10 کتابیں چھپ گئی. اتنا کچھ لکھا ہوا تھا میں نے, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ اٹ پبلشڈ 2005 میں.
میری پہلی کتاب آئی 2005 میں 2005 میں، جبکہ میں شاعری کرتے ہوئے اس وقت جو ہے مجھے 30 سال سے زیادہ ہو چکے تھے. تو وہ پہلی کتاب ہوئی. پھر دیکھتے دیکھتے 8-10 کتابیں پہلی دہائی میں ہی آ گئیں. تو اس لیے پھر وہ جو ماضی کا کیا وہ سارا کام چھپ گیا. پھر کام کو جاری رکھا. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے بزنس سے ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد پھر میں نے یہی کیا کہ مجھے جو لکھنا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ. اچھا، کیونکہ ماضی کے اندر آپ نے جب بزنس اسٹارٹ کیا تو بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ چیزوں کو سیٹلڈ کرنا ہوتا ہے، اپ ڈاؤن سب آتے ہیں. تو کبھی ایسا کچھ ہوا کہ جس کے اندر آپ کو لگا ہو کہ اب آپ اپنے پیشن کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، یا تھوڑی بہت مشکلات رہی ہوں اس ٹائم میں؟ دیکھیے، مشکلات تو زندگی کا ایک حصہ ہے. مشکلات کے بغیر تو آپ آگے بڑھنے کا عمل ہی رک جاتا ہے. بالکل. کیونکہ مشکلات آتی ہیں جو آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں اور جدوجہد کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، تو آپ پھر جو ہے آگے بڑھتے ہیں، تو آگے چلتے ہیں. تو مشکلات تو آپ کی ساتھی ہوتی ہیں ایکچولی. تو آپ کے اندر ایسی کون سی چیز نے آپ کو اسپارک کیا کہ آپ کو لگا نہیں، تھکنا نہیں چاہیے، واپسی اٹھ کے جینا چاہیے؟ جی، آپ یہ دیکھیے کہ آج جہاں میں بیٹھا ہوں، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ مجھے بچپن بلاتا ہے مسلسل، مجھے بچپن بلاتا ہے مسلسل، مسلسل میں بھی چھوٹا ہو رہا. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. تو میں نے اس چیز کو مطلب تھکنے نہیں دیا اپنے آپ کو. بزنس کی تھکان نے مجھے شاعری کی اڑان میں شامل کر دیا. اچھا، حقیقت بات ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے عشق ہو نا، اپنے کام سے عشق ہو، تو آپ کبھی بھی نہیں تھکتے، ایون آپ اتنا ہی ریلیکس ہوتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل درست کہا. کیونکہ جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں نا، بچپن سے اگر پڑھا ہو، تو میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ارباب دانش میں بھی اور زندگی کے کامیاب لوگوں میں نوٹ کیا ہے کہ ہر ایک کامیاب شخص کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں اقبال کا کوئی شعر جو ہے وہ موجود ہے، زندگی میں اڑنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. آپ کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں چاند بھائی. ایک ڈیزائنر جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ شاعری کی طرف راغب ہوتا ہے. کہاں سے تانے بانے جڑتے ہیں؟ کب بچپن میں پہلا شعر کہا؟ کب محسوس ہوا کہ شاعری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو مجھے یاد نہیں کہ پہلا شعر کون سا کہا، لیکن بہت کہے جو لکھے بھی نہیں تھے. ہاں. اور مزاج میں بہریں تھیں اور بہرے ہیں. اور یہاں تک کہ مجھے فاعلتن، مفعلن، فعلن، یہ اس کی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے. اصل میں وہ تو ودیت آپ کو کر دیا گیا ہے نا، وہ بہر تو آپ کو ودیت کی گئی ہے. شاعر بنایا نہیں جا سکتا، میڈ نہیں کیا جا سکتا، میڈ نہیں کیا جا تو سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے. تو کام تو میرا ایک ایسا کام ہے کہ بہت خوبصورت کام ہے، جس میں خاص طور پہ دولہا حضرات بہت خوش ہوتے ہیں. ہاں، جب اب دلہن سنے سے تو پوری گفتگو. واہ واہ. دولہا حضرات بہت خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ پوچھیں کیوں؟ وجہ پوچھیں. میڈم پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم دلہن کو سجانے میں اس میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، ہم اس میں اعلی کار ہوتے ہیں، ہم عروسی جوڑے بناتے ہیں. اب آپ پوچھئے کہ پس منظر کیا ہے، وہ بھی بتائیے. پس منظر یہ ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے صحیح ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے کہ دلہا دلہن کو دیکھ کر خوش ہو، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ڈیزائننگ بھائی، دلہن کی ڈیزائننگ کا تو بات ہی نہیں ہے نا. تو اس میں جو ہے یہ پس منظر ہے. میڈم آپ کتنی مرتبہ دلہن بنی ہیں؟ نہیں مطلب ناظرین آپ کچھ غلط نہ سمجھیں. میڈم جو ہے چونکہ ڈرامہ آرٹسٹ ہے، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ یہ ڈراموں میں کتنی دفعہ دلہن بنی ہے. چاہے نہ گرا دیجیے گا میڈم. اچھا، نہیں، میں کافی دفعہ دلہن بنی ہوں، ڈراموں میں بھی بنی ہوں، اور اس کے علاوہ کیونکہ میرا جو ایک حوالہ ہے، اس کے علاوہ بھی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرا ایک حوالہ ماڈلنگ سے بھی ہے. تو میں نے کافی سیلونز کے لیے بھی شوٹ کیے ہیں، کافی ایسے ڈیزائنرز ہیں ان کے لیے بھی میں نے شوٹس کیے ہیں جو کہ برائڈل ویئر کا کام کرتے ہیں یا پارٹی ویئر کا کام کرتے ہیں. تو کافی سارے میں نے اس طریقے کے شوٹس کیے ہیں، مگر آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. میں اکثر کبھی بیٹھ کے یہ بات سوچتی ہوں کہ جب میں اصلی دلہن بنوں گی تب کیسی لگوں گی. یہ مطلب ایسی ایک $1 ملین کوسچن چھوڑ دیا ہے میڈم نے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو انور بھائی ہیں، انور بھائی سے لے کر وائس پریزیڈنٹ تک، سب اس بات کو سوچیں کہ میڈم دلہن بن کے کیسی لگیں گی.
زندگی کے معاملات کیسے آپ نے مینج کیے زاہد بھائی؟ کیسے زندگی میں جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو مینج کیا؟ گھر والوں نے آپ کو ایک دن فون کیا اور آپ کو بتایا کہ جی آپ کی جو ہے وہ شادی یہاں طے کر دی گئی ہے، یا آپ نے گھر والوں کو فون کیا کہ جی میں نے یہ لڑکی پسند کر لی؟ میں ابھی تک جو میڈم کی جو بات تھی نا دلہن بننے کی کہ اس وقت میں کیسی لگوں گی، میں اس کی کیفیت میں ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سارے ناظرین کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش جب میڈم دلہن بنے تو ہم سب ان کو دیکھ سکیں. مطلب میں بھی اس بات کو زیادہ انجوائے کروں گا اگر ہمارا ڈائریکٹر جو ہے میرے ٹاک بیک کی جو ہے وہ مائک بند کر دے گا. تو مجھے دیکھیے وہ دور تھا کہ جب ارینجڈ میرجز ہوتی تھی. صحیح. تو مجھے میری والدہ صاحب نے پوچھا کہ زاہد اب آپ ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ہم آپ کی شادی کریں. ٹھیک ہو گیا، تو کیا بزنس جو ہے سیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا؟ ہو چکا تھا ماشاءاللہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا کہاں کہیں آپ کا خیال ہو، کہیں آپ نے نظر رکھی ہو. میں نے کہا جی بالکل نہیں، میری جو نظر ہے اور میرا خیال ماں کی آنکھوں کے اندر ہے. آپ اپنی آنکھوں سے میری دلہن کو دیکھیں گے اور جو آپ کہیں گے مجھے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بالکل ایسے ہی ہوا. نہیں لیکن جو مطلب ہماری ہونے والی مطلب جو آپ کی اس وقت ہونے والی بیگم تھیں، تو آپ کہیں ملے، کہیں دیکھا، کہیں کوئی حوالہ تھا؟ کتنی دلچسپ بات ہے کہ آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں کہ ویسے تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ لڑکی اور لڑکے جس کا اتنا بندھن اتنا طویل ہوگا، زندگی بھر کی شراکت ہے، انہیں ملنے کا موقع دیا جائے تاکہ ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سامنے آئے. بالکل شرعی حوالے. لیکن ہمارے جو ماحول تھے ماضی میں، اس میں بہت ساری ایسی شادیاں ہوں گی جس میں لوگوں نے گھونگھٹ اٹھا کے ہی پتہ چلتا تھا. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گھونگھٹ اٹھا کے پتہ چلتا تھا. تو مجھے بھی گھونگھٹ اٹھا کے ہی پتہ چلا کہ سامان کیا ہے. جی بالکل. جی سامان، اور سامان اتنا خوبصورت تھا کہ شاید جس طرح سے آپ خواہش رکھتی ہیں کہ میں ایسے ہی لگوں تو ایسے ہی لگ رہی تھی. ماشاءاللہ. نہیں ایک دور ایسا ہے، ایک بہت ہی خوبرو نوجوان جو نکلا ہے، کالج لائف بھی گزار رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، اور مطلب کیا میں لفظ استعمال کروں، چندے آفتاب اور چندے مہتاب. تو پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہوگی لڑکیوں کی، وحید مراد کے بعد اگر کوئی دوسرا نام لڑکی اس آپ کے اطراف کی لڑکیوں میں زاہد نام کے زاہد شمسی. جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو حسین بنایا ہے اور انسان کو ایک دوسرے سے حسین تر بنایا ہے، اور ہر انسان کے اندر خوبیوں کا ایک لامتناہی نظام رکھا ہے قدرت نے. تو ہر جو نوجوان ہوتا ہے وہ لڑکیوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے اور لڑکیاں بھی اس کے پیچھے ہوتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی روش ہے، یہ انداز ہے ایک، چاہے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں لیکن دیکھتے ضرور ہیں. آج تو چیزیں بہت ہی آشکار ہو چکی ہیں نا، اب تو وہ نظام بدل گیا ہے بالکل. لیکن اس دور میں بھی یہ ضرور تھا کہ ہم جب کالجز میں پڑھتے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، ایک شہرداری ہے، ایک بڑا شہر ہے لاہور، اس میں ایک نظام قائم ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو چونچلے ہیں یہ تو ساتھ ساتھ زندگی کے چلتے ہیں. نہیں یہ یہاں پہ بحث ہے تھوڑی، اتنی مطلب اتنا خوبرو نوجوان اور ایسے پتلی گلی سے آپ کو نکلنے دیں گے؟ ناظرین مطلب یہاں ہم لے رہے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ناظرین. اور اتنی مزے کی گفتگو چل رہی تھی اور اسی کے ساتھ ہی میری نا ٹرن سلپ ہو رہی ہے، تو اس کو میں بات سے لیتی ہوں. آپ کی ٹنگ سلپ اس لیے ہو رہی ہے کہ آج جو چائے تھی وہ بہت زیادہ گاڑے دودھ کی بنی ہوئی تھی اور ہم لوگ جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر خالص دودھ کہیں سے آ جائے، ہمارے گوالے دوست نے خالص دودھ بھجوا دیا تو آج جو ہے میڈم کی زبان سے. اچھا نہیں، میں بھی پاسبل، آپ نہیں کر سکتے مگر الحمدللہ میں کر سکتے ہیں. اچھا جی ہاں. کیا چیز؟ یہ جو آپ نے دودھ کا بولا نا، خالص دودھ افورڈ کر سکتی ہیں آپ؟ بالکل ایسے. پاکستان میں کون سی چیز خالص مل رہی ہے؟ بھائی پاکستان کے اندر تو کوئی چیز واقعی خالص نہیں مل رہی ہے، مگر ابھی بھی آپ دیہی علاقوں کے اندر جائیں نا تو وہ جو تازہ دودھ نکالتے ہیں اور وہ پیتے ہیں نا، وہ اس کا مزہ ہی الگ ہے. ہائے میڈم بس بہترین.
اور خالص سوالوں سے نا جڑا ہوا ہے ہمارا ادب, خالص سوالوں سے جڑی ہوئی ہے ہماری شاعری. تو چاند بھائی کچھ عرض کر دیں. جی میں بالکل آپ کے حضور میں پیش کر رہا ہوں. ناظرین سے بھی یہ ہے آپ کا. ہاں جی, ناظرین سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کلام سنانے لگا ہوں اس میں میری زندگی کی ایک قسم کی پوری داستان ہے. ارے واہ واہ. جب لاہور سے ہجرت کر کے کراچی کی جانب میں آیا, بیسک میرا تعلق لاہور سے ہے, خاص طور پہ لوہاری گیٹ. ارے واہ واہ واہ. تو عرض کیا ہے, چلا ہوں چھوڑ کر دہلیز گھر کی, چلا ہوں چھوڑ کر دہلیز گھر کی, چلا ہوں چھوڑ کر دہلیز گھر کی, ابھی تو ابتدا کی ہے سفر کی. واہ 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 واہ. ابھی تو ابتدا کی ہے سفر کی, ابھی دنیا کی نظروں سے ہوں اوجھل, ابھی دنیا کی نظروں سے ہوں اوجھل, ضرورت ہے مجھے ایک دیدہ ور کی. کیا کہنے. جہاں امکان ملنے کا ہے اس سے, جہاں امکان ملنے کا ہے اس سے, مجھے ہے جستجو اس رہ گزر کی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اچھا ہے, بہت خوب. پہنچ جائے گی میری آہ اس تک, پہنچ جائے گی میری آہ اس تک, ضرورت ہی نہیں ہے نام بر کی. کیا کہنے. کیا اچھا شعر نکالا ہے بھائی. واہ واہ. خالص غزل کا شعر نکال دیا. بہت اعلیٰ. واہ 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 واہ. چاندنی کیا کہنے, پھر عطا کر دیں. پہنچ جائے گی میری آہ اس تک, واہ. پہنچ جائے گی میری آہ اس تک, ضرورت ہی نہیں ہے نام بر کی. پہنچ جائے گی میری آہ اس تک. بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت اعلیٰ. سکون دل نے کہیں پایا نہیں ہے, سکون دل نے کہیں پایا نہیں ہے, سکون دل نے کہیں پایا نہیں ہے, کہ چھانی خاک میں نے در بدر کی. درو دیوار گھر کے پوچھتے ہیں, درو دیوار گھر کے پوچھتے ہیں, درو دیوار گھر کے پوچھتے ہیں, کہاں یہ زندگی تو نے بسر کی. واہ 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 واہ. بہت واہ واہ واہ. زبردست. تیرا چہرہ نظر آیا ہے مجھ کو, تیرا چہرہ نظر آیا ہے مجھ کو, تیرا چہرہ نظر آیا ہے مجھ کو, کہ جب بھی چاند کی جانب نظر کی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور یقیناً یہ مطلب مقطع ہوگا یہ. تیرا چہرہ نظر آیا ہے مجھ کو, تیرا چہرہ نظر آیا بھائی سبحان اللہ سبحان. کہ جب بھی چاند کی جانب نظر کی. بہت واہ واہ. بہت بھائی کیا کہہ رہے ہیں. اچھا میڈم ایک شعر جو چاند بھائی نے سنایا, وہ جو آہ والا ہے نا, وہ کیا ذرا دوبارہ عطا کر. دوبارہ عطا کرے. بالکل. پہنچ جائے گی میری آہ اس تک, پہنچ جائے گی میری آہ اس تک, پہنچ جائے گی میری آہ اس تک, ضرورت ہی نہیں ہے نام بر کی. کیا کہنے. میڈم کتنے لوگوں کی آہ آپ تک پہنچی ہے, ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں ماشاءاللہ, سنگنگ کرتی ہیں, ماڈلنگ کرتی ہیں, ایکٹنگ کرتی ہیں, آپ کو دیکھ کر لوگ آہ تو کرتے ہوں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. کافی لوگوں کی آہ مجھ تک پہنچی ہے, مگر میری آہ کہیں نہیں پہنچ رہی. اچھا ہے. اچھا شمسی بھائی, ایک محفل سج گئی ہے تو کچھ آپ بھی عطا کر دیں تاکہ ہمارے سننے والے محفل سے لطف اندوز ہو جی سکیں. میں ضرور, بہت ہی مجھے اچھا لگے گا محفل جس طرح سے اس وقت. پھر میڈم بھی اپنی شاعری سنائیں گی پروگرام ختم ہونے کے بعد. بہت 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 اچھی بات ہے یہ. میں پروگرام میں سنا دی تو پھر مشکل ہو جائے گی. آپ کا میں نے دیکھا ہے جو فارمیٹ ہے آپ کے مارننگ شوز کا, یہ محبت اس کا میں نے دیکھا ہے کہ استعارہ ہے. جی. آپ محبت پھیلاتے ہیں, اور محبت جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام کا آغاز بھی اس سے ہو, اختتام بھی اس سے ہو, اسی طرح سے ہنستے مسکراتے. کیونکہ میڈم اگر غزل سنائیں گی نا, پچھلی دفعہ میڈم نے غزل سنائی تھی شو کے دوران, تو پھر بعد میں لوگوں کے ہمیں میسج آ گئے کہ ماشاءاللہ پروین شاکر زندہ ہو گئی. پھر ہم نے میڈم سے کہا ایسا نہ کریں, پروین شاکر کی غزلیں نہ سنائیں, اپنی لکھ کے لائیں. عرض کیا ہے کہ محبت روشنی ہے, محبت روشنی ہے, روشنی تقسیم کرتے ہیں. کیا بات ہے. میں آج پوری یہ غزل جو ہے آپ کی نظر کروں گا, ناظرین کی نظر کے. محبت روشنی ہے, روشنی تقسیم کرتے ہیں, زمانے بھر میں آؤ زندگی تقسیم. کیا کہنے. واہ 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 واہ. محبت بھر میں آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں,
زمانے بھر میں آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں، چلو آنکھوں کو اشکوں سے ذرا محفوظ کرتے ہیں، آہا واہ واہ چلو آنکھوں کو اشکوں سے ذرا محفوظ کرتے ہیں، واہ، چلو بجھتے لبوں میں کچھ ہنسی تقسیم کیا کرتے ہیں، کہنے اچھا ہے، واہ واہ کیا واہ کہنے، واہ۔ واہ، چلو واہ، واہ۔ بجھتے لبوں میں کیا کچھ کہنے ہنسی زاہد بھائی؟ تقسیم کرتے کیا ہیں، کہنے زاہد بھائی؟ اور عرض کیا ہے کہ دلوں کے واسطے کوئی کشش شاید ضروری ہے، دلوں کے دلوں کے واسطے واسطے کوئی یا کشش شاید شاید آہ جیسے ضروری ہے، دلوں کے واسطے کوئی کشش شاید ضروری ہے، محبت کرنے والوں میں کمی تقسیم کرتے ہیں، ہائے ہائے محبت کرنے والوں میں کمی ہائے تقسیم ہائے کرتے ہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ دلوں کے واسطے کوئی کشش شاید ضروری ہے، محبت کرنے والوں میں کمی تقسیم کرتے واہ ہیں، واہ واہ، وگرنہ دشت وحشی نوچ لے گا آنے والا کل، وگرنہ دشت وحشی نوچ لے گا آنے والا کل، سو اپنے آج میں ہم آگہی تقسیم کیا کرتے بات ہیں، ہے، واہ واہ واہ، اچھا بہت اپنے ضروری آج میں ہے، ہم آگہی فی تقسیم زمانہ کرتے تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری حالات ہے، حاضرہ بہت پہ ضروری شعر ہے بھائی آپ کا، واہ 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 واہ۔ تو بہت اپنے عمدہ، آج کیا میں کہنے، ہم آگہی تقسیم کرتے ہیں، واہ، اور عرض کیا ہے کہ سوائے دکھ کے کیا بخشا ہے فرسودہ روایت نے، سوائے دکھ کے کیا بخشا ہے فرسودہ روایت کہنے نے، زاہد چلو لوگوں میں کچھ سوچیں نئی تقسیم کیا کرتے بات ہیں، ہے، کیا واہ واہ اچھا ہے، واہ، واہ واہ واہ۔ چلو کہنے زاہد؟ لوگوں میں کچھ سوچیں نئی تقسیم کرتے ہیں، ہمیں بھی حضرت بو ذر کے در سے خاص نسبت ہے، کیا واہ کہنے، واہ، کیا ہمیں بھی کہنے، حضرت بو کیا ذر کے در کہنے، سے سبحان ہمیں اللہ۔ بھی حضرت بو ذر کے در سے خاص نسبت ہے، ہمیں ملتا ہے جو کچھ ہم وہی تقسیم کیا کرتے بات ہیں، ہے، واہ 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 ہمیں واہ۔ ملتا ہے جو کچھ ہم وہی کیا تقسیم کہنے کرتے زاہد ہیں، بھائی، واہ ماشاء واہ اللہ، واہ۔ ہمیں بھی حضرت بو ذر کے در سے خاص نسبت ہے، ہمیں ملتا ہے جو کچھ ہم وہی تقسیم کرتے کیا ہیں، بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور مقطع عرض ہے کہ سنا ہے شاعری زاہد دلوں کو موم کرتی ہے، آہ، سنا ہے شاعری زاہد دلوں کو موم کرتی موم ہے، کرتی ہے، سو ہم پتھر دلوں میں شاعری تقسیم کیا کرتے ہیں، بات ہے، کیا واہ اچھا ہے واہ بھائی، واہ واہ زاہد بھائی، واہ کیا واہ اچھا بھائی، مقطع بہت کہا۔ اچھا ہے، بہت عمدہ، بہت بہت اچھا مہربانی، ہے، بہت عنایت آتا، بہت اچھا مقطع سنا ہے واہ، شاعری زاہد دلوں کو موم کرتی ہے، واہ 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 سو ہم پتھر دلوں میں شاعری تقسیم کرتے ہیں، واہ واہ واہ، محبت روشنی ہے روشنی تقسیم کرتے ہیں، کیا بات ہے، زمانے بھر میں آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت کیا محبت کہنے۔ آ گئی، اچھا زاہد بھائی، بڑے اسی کلام دیکھیں، ایک تو میڈم یہ پوری غزل جو تھی یہ آپ کے شو کو پورٹریٹ کر رہی تھی کہ آپ جس طرح محبتیں بانٹتے ہیں، پتھر دلوں میں کتنی محبتیں بانٹی ہیں؟ دیکھیے پتھر دلوں میں محبت بانٹنے کا جو شروع سے ہی ایک مزاج میں شامل تھا کہ وہ بات میری وہیں رکی آؤ ہوئی جی تھی، جی وہ جی آؤ پتھر مزاج دنیا میں آؤ پتھر مزاج دنیا میں ایک شیشے کا گھر بناتے ہیں، ہائے، ہائے ہائے، واہ واہ، تو یہ میرا اوائل کا شعر ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی دیویاں تھیں وہ پتھر دل جو آپ کے پیچھے تھیں، اور پیچھے ایک لائن تھی، اور لائن کتنی لمبی تھی؟ وہ لائن نہیں ابھی تک واضح ہو رہی۔ اگر وہ پتھر دل تھی تو وہ لائن میں نہیں تھی، اور اچھا، اگر وہ لائن میں تھی تو وہ پتھر دل نہیں اور تھی۔ تیری خیر میڈم نے کیسا نقطہ نکالا ہے؟ اچھا جی وہ پتھر دل نہیں تھی جو، لیکن لائن میں تھی، لائن بتائیں گے، واہ 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 واہ۔ اب دیکھیے میرا جو مقطع تھا وہ میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دے گا یہ مجھے پتا نہیں اور میرے لیے مجبوری بن جائے کہ میں وہ داستانیں جو ہیں ان کا ایک جو سر ہے دیکھیں ہمارے پاس بہت ہی بڑے بڑے استاد آئے اور انہوں نے وہ ضرور بتایا کہ کوئی وہ پہلا عشق جو ہے نا وہ آدمی نہیں بھولتا ہے، تو میڈم نے تو خیر 1000 کی ہیں ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے عشق جو ہے وہ انسان کی بنیادی قوت ہے، بالکل، خداوند تعالیٰ کی ذات نے ودیعت کی ہے، اور وہ جو عشق ہے وہ میرا جو نظریہ ہے یا میری جو سوچ ہے وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ جو عشق ہے وہ انسان کے خمیر میں خداوند تعالیٰ کی ذات نے پہلا تحفہ عطا کیا تھا، اور خمیر کے اندر عشق کو اس طرح سے رکھا تھا کہ وہ عشق کا ایک چراغ تھا جو انسان کے خمیر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھ دیا، لیکن اسے لو نہیں دی تھی، ہائے یہ دیکھیے اسے لو نہیں دی تھی، بھائی کیا کمال گفتگو بھائی، آپ نثر میں شاعری کر رہے ہیں بھائی زاہد بھائی۔ لو نہیں اس کو دی تھی، لیکن جب ماں اپنے بچے کو اپنے جسم کے خون دے دے کر پالتی ہے نا، جب خون دے دے کر پالتی ہے اور وہ اپنا وجود بناتا ہے نا، تو خون کے ساتھ وہ لو جل اٹھتی ہے،
واہ کیا کہنے اور وہ عشق کی لو ہے. کیا کہنے. تو یہ اس عشق سے انسان فرار حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے, نہیں کر سکتے. جبلت میں ہی نہیں ہے. عشق کے حوالے کے جو میرا پوچھنے کا حوالہ ہے وہ ہمیں یہ اصل میں یہ ایک ٹریک جو ہے نا, ایک بہت بڑے استاد ہیں محترم سہیل وڑائچ صاحب, وہ بہت پیار سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ پہلا عشق تو بتا دے. وہ پہلی لڑکی کون تھی جس کو دیکھ کر کہا کہ بھائی سبحان اللہ, اور کوئی شعر تخلیق ہوا؟ دیکھیے اب سہیل وڑائچ صاحب کی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں, ہماری کچھ اپنی معاملات ہیں. تو ان معاملات میں اب جب آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے, میں آپ کو ماضی میں لے جا رہا ہوں. جی مجھے ماضی میں اتنا دور لے کے جا رہے ہیں کہ میں بہت دور لے کے جا رہا ہوں, جہاں 6 دہائیوں کا سفر جو ہے وہ میں شروع ہو آپ کو جاتا ہے. دور لے کے جا رہا ہوں. ایک نوجوان جو اسکول گوئنگ ہے شاید, اور اس کو وہ پہلا شعر تو آپ نے ہمیں بتا دیا, وہ ہاتھ میں جگنو والا. جی بالکل. لیکن پھر جگنو کے بعد جب کوئی تتلی نظر آتی ہے تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ شعر بھی تو عطا کیجئے. جی دیکھیے وہ جو اس کے جو پہلے شعر جو آپ نے سنا, اس کا جو دوسرا شعر ہے وہ اور بھی دلچسپ ہے. عطا کیجئے. کہ جگنو میری مٹھی میں کیسی باتیں کرتا ہے, اپنی جھلمل میں دن اور راتیں کرتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. دن اور راتیں کرتے ہیں. بات میری دیکھیں, تو جو میری باتیں راتوں میں چھپی ہوئی انہیں آپ جگنو کی روشنی کے ساتھ نہیں تلاش کر سکیں گے. میں پہلا شعر سننا چاہتا ہوں, وہ شعر جو کسی مطلب صنف نازک کو دیکھ کر, جن سے مخالف کو دیکھ کر جو پہلا شعر تخلیق ہوا, اس کی تو الگ ہی ٹور ہوگی نا. جی وہ تو بات تو ٹھیک ہے, وہ شاعری جو ہے اس کا حصہ ہے, ایک جو عشق مجازی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے اور عشق حقیقی بھی اس کا حصہ ہے. تو یہ جو چونکہ شاعری اس کے بغیر نامکمل ہے, ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو, لیکن یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ جو ایک آپ کے اندر کے مخفی راز ہیں انہیں آپ اتنی آسانی سے اگل دیں. یہ تو نہیں ہے کہ ابھی تو صبح کا آغاز ہوا ہے, ابھی تو رات کی تنہائیوں میں ہم جائیں گے تو پھر کہیں ذکر کریں گے کہ کیا ہوا. میں اس پریوش کا ذکر کر ہی نہیں رہا, نہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پہلا شعر جو رومانوی ٹچ کے ساتھ تھا وہ کیا ہے؟ بہت سارے اشعار میرے سامنے آ رہے ہیں, وہ یہ عطا کیجئے نا اسی دور کے حوالوں میں. جی آپ یہ دیکھیے کہ نسیم سحر پھر رہی ہے پریشان, نسیم سحر پھر رہی ہے پریشان, تیرے گیسوؤں میں وہ مہکار کیا تھی. کیا کہنے تیرے کھلے بالوں کی گفتگو ہو رہی ہے. کیا تھی. تو شاعری جو ہے وہ تو میں آپ کو ایک غزل نا, اس سے کوئی گفتگو نہیں ہے. اسی موضوع پر ایک غزل بھائی سے کہوں گا کہ دوسری اپنی غزل جھاڑ کے نکالیں ہم. اتنے میں آپ سے بات کرتی ہوں جتنے وہ غزل دیکھ رہے ہیں, کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظوں کے اندر کہا کہ آپ ان کی پرسنل لائف کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں. باوجود اس کے کہ ہماری پوری کوشش یہی ہے. شاہد بھائی تو بہت خوبصورت انداز سے جو ہے, انہوں نے کہا ایسے کیسے بتا دیں. اچھا عشق کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اسے چھپا کے رکھنا. ہم تو عشق پوچھ ہی نہیں رہے میڈم, ہم تو شعر پوچھ رہے ہیں. یہ اس کی حرمت ہے, بے شک بے یہ شک. اس کی حرمت ہے. اور یہ غزل آپ سماعت فرمائیں, آپ یقین کیجئے کہ اس میں جو آپ کے سوالات جوابات ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ملیں گے. بس عطا کریں. لمحہ لمحہ ساتھ رہیں گے میں اور تم, لمحہ لمحہ ساتھ رہیں گے. ناظرین کی نظر یہ غزل, مارننگ شو کی نظر یہ غزل, آپ دیکھیے کہ لمحہ لمحہ ساتھ رہیں گے. یہ پروگرام بھی لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ رہے گا. لمحہ لمحہ ساتھ رہیں گے میں اور تم, بن کر تازہ پھول کھلیں گے میں اور تم, بن کر تازہ پھول کھلیں گے میں اور تم, جس جنگل میں قرب تماشے کرتا ہے, جس جنگل میں قرب تماشے کرتا ہے, جس جنگل میں قرب تماشے کرتا ہے, اس جنگل میں ساتھ چلیں گے میں اور تم. واہ واہ واہ, جس جنگل میں نکالی ہے آپ نے. واہ واہ. جس جنگل میں قرب تماشے کرتا ہے, اس جنگل میں ساتھ چلیں گے میں اور تم, ہم دونوں کی آنکھیں چھم چھم برسیں گی, ہم دونوں کی آنکھیں چھم چھم برسیں گی, اپنے اپنے جام بھریں گے میں اور تم. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. اپنے جام بھریں گے میں اور تم, دیکھنے والا ہم کو ایک محسوس کرے, دیکھنے والا ہم کو ایک محسوس کرے,
बस इतना सा काम करेंगे, क्या बात मैं है, और और तुम, तुम। वाह वाह वाह, बहुत बस अच्छा शेर इतना है। सा काम करेंगे, वाह, मैं बहुत और अच्छा। तुम, एक छोटी सी बात कहीं से आएगी, एक छोटी सी बात कहीं से आएगी, वाह, वाह। और फिर उस पर खूब लड़ेंगे, मैं और तुम, फिर उस पर खूब लड़ेंगे, अच्छा, मैं और लड़ाई ही हुस्न है, लड़ाई मोहब्बत का, हाँ, मोहब्बत का, कभी कभी दूरी भी जरूरी है, छम-छम आंखों का प्रेमियों में प्यार बरसना, लड़ाई का होना, ये सब हुस्न है। जी। हाँ, एक बात बताओ, कौन समेटेगा, वाह हिज्र में टूट के जब बिखरेंगे, मैं और तुम, वाह वाह वाह, वाह वाह। एक छोटी सी बात कहीं से आएगी और फिर उस पर खूब लड़ेंगे, क्या बात है, मैं और क्या तुम। बात है। हाँ, एक बात बताओ, कौन समेटेगा, हाय, हाय। हिज्र में टूट के जब बिखरेंगे, मैं और तुम। हाय, हाय। और वाह, मंसूर भाई, आपके नाम है, ये नज़र है, ये आता मक्ता कीजिए। मेरा, कि एक दूजे को जान बुलाएंगे, हाय, हाय। एक दूजे को जान एक बुलाएंगे दूजे को जाहिद, जान बुलाएंगे जाहिद, एक दूजे का नाम न लेंगे, हाय, क्या मैं और बात तुम। है, वाह 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 एक वाह, दूजे वाह, का वाह। नाम न वाह, लेंगे, वाह। मैं और भाई तुम। जाहिद भाई, आपने वो जो मेरे सारे सवाल थे ना, उसका जवाब एक मिसरे में दे दिया। मिसरे में बिल्कुल। वाह, उन्होंने वाह, वाह। अपनी शायरी में भी एट दी एंड आपको ये वजाहत पंच- कर दी है पंच दे दिया। कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करें। बॉर्डर क्रॉस नहीं होगा। एक दूजे का नाम न लेंगे, मैं और ये तुम। अहदो पैमान को आप रहने वाह दीजिए। जी, वाह, 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 वाह। वाह, वाह। अच्छा जाहिद भाई, किन माशाल्लाह आपका कलाम, आपकी गज़लें, किन लोगों ने आपके कलाम को गाया, कौन कौन इससे मुस्तफ़ीज़ हुआ हमारे पाकिस्तान के बड़े गाने वालों में? जी, गाने वालों में मेरे लिए ये एजाज़ है कि उस्ताद हामिद अली खान साहब ने माशाल्लाह। मेरी 5 गज़लें गाई हैं उन्होंने। वाह 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 वाह। हुमैरा चन्ना साहिबा ने 5 भाई गज़लें बहुत गाई हैं। माशाल्लाह गुलाम अब्बास साहब ने बहुत सारी गज़लें मेरी गाई हैं, माशाल्लाह। 6-7 गज़लें, 8 गज़लें गाई हैं उन्होंने। माशाल्लाह। फिर वो गुलाम हुसैन साहब जो थे ना, उन्होंने जो मेरी 2 गज़लें उन्होंने बहुत ही जो है मोहब्बत के साथ गाई। फिर अली अब्बास जो गुलकार हैं बहुत हमारे मायानाज पाकिस्तान के, उन्होंने गाई हैं। और दीगर और भी बहुत सारे फनकार हैं जिन्होंने गज़लें गाई हैं। और मैंने चूंकि जो जिक्र किया था पहले कि आप एक तवील फहरिस्त है, जी। 2 दर्जन 3 दर्जन का हवाला है, जी, तो ऐसे ये सामने कैमरा है, कुछ थोड़ा सा तो बताएं ना, वो हर मतलब आपकी औलाद है वो, जी जी मतलब जी। आप अगर देखें तो वो कौन कौन से हवाले हैं, वो जरा एक एक करके बताएं, कितनी किताबें माशाल्लाह। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि मेरी जो पब्लिश हो चुकी है किताबें वो 31 है माशाल्लाह। 31, और उसमें जो पहली किताब थी जो मेरी 2005 में आई, वो उसका नाम था दर्द एक रोशनी एक रास्ता। आहा, क्या बात। तो फिर इस तरह से किताबें आगे चलती गई, जिसमें दर्द एक रोशनी एक रास्ता ने लबे दरिया का रूप धार लिया। फिर वहाँ से वो चली तो बोलते पत्थर बन गई, और वहाँ से एक जगह पे आके क़याम किया तो जाते जाते मेहमान नज़र बन गई। और फिर उसका एक जो देखा कि अब ये जो सिलसिला है, ये हिजर की जो तकलीफ़ है ये बर्दाश्त से बाहर है, तो हिजर बेलिबास बन गई। तो फिर जब हिजर बेलिबास बनी तो फिर जो है एक नज़ूल हुआ कि भाई ऐसा ना करें, ये जो हाथ आपको दिया है ये दस्ते चिराग है, क्या बात है। इसकी रोशनी को जो है वो ताज़ा फिर रखो। दस्ते चिराग आ फिर गए। दस्ते चिराग आ गई। तो फिर जब ये दस्ते चिराग ने चूँकि फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़े कर दी, तो फिर जो 3 रिश्ते बने वो बहुत खूबसूरत बने, रात, हवा और मैं। आहा, तो रात, हवा और मैं जो है, इसका सफ़र जो है मुझे बारिशों के साथ साथ क्या बात है, उसमें ले गया। ठीक है। तो बारिशों के साथ साथ से फिर जो है वो सफ़र आगे बढ़ता हुआ सूरज से ऊपर निकल गया। जिंदाबाद, किताब का नाम है सूरज से ऊपर। जिंदाबाद। वाह वाह। फिर सूरज से ऊपर जब मैं पहुंचा तो मुझे ये पैगाम मिला, जो एक अहम पैगाम मिला। उसमें मुझे ये कहा गया कि ये बात जो है ना, इसे पानियों से कह दो। तो किताब का नाम है पानियों से कह देना। पानियों से, तो मैंने इफ़ाए अहद किया और पानियों से कह दिया मैंने। वाह। फिर मेरी जो शायरी है उसमें मैंने महसूस किया कि क्योंकि मैंने सच्चाई की बातें अवाम नास तक पहुंचाई हैं, तो फिर वो जो है उसका जो कह लीजिए कि मेरा जो कलाम था वो रोशनी के साए में आ गया। वाह, तो ये किताब का नाम है रोशनी के साए में। लेकिन रोशनी के साए में आते आते जो इर्द गिर्द जो हमने बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ देखी और बहुत से ऐसे मामलात देखे जिन्होंने रंजूर किया हमें, तो फिर किताब आई लहू रंग खुशबू। तो लहू रंग खुशबू से जो सफ़र आगे चलता है
تو پھر اس دوران ایک مجھے نثر کی کتاب مجھے لکھنا پڑی ملک کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہدف کی تلاش، کہ ہم ایک وقت تھا جب ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی، پھر ایک وقت آیا کہ اس ملک کو اس قوم کی تلاش، تو پھر ہدف کی تلاش جو ہے وہ لکھی کتاب۔ پھر یہ سفر جاری رہا عکس در عکس، اور آوازوں کے سائے میں اور ہوا کے ہاتھ میں، یہ سب کتابوں کے نام ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ میری نعتوں کے مجموعے جو ہیں وہ اس طرح سے آئے کہ جو مجھے ایک بہت عظیم شاعرہ ہیں وطن عزیز کی، یاسمین بخاری، جو کہ ڈاکٹر شاہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، جنہوں نے حضرت قائد اعظم کا علاج کیا تھا، اور انہوں نے پورے پاکستان سے جو ہے ٹی بی کو ایلیمینیٹ کیا تھا، انہوں نے ایریڈیکیٹ کیا تھا، انہوں نے ٹی بی کو ایریڈیکیٹ کیا تھا، انہوں نے ڈاکٹر شاہ نے، جو قائد اعظم کے موالد تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شمسی صاحب آپ کی کتاب کا سر ورک میں نے بنانا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بلکہ میری بیشتر کتابوں کے سر ورک انہوں نے بنائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے نعتوں کا مجموعہ آ رہا ہے تو اس کا کیا نام رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا جی ایسا کیجئے کہ آپ تو فنکارہ ہیں، پینٹنگز کرتی ہیں، رنگوں کا استعمال کرتی ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو خوشبو ہے اس کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خوشبو کا تو شمسی صاحب کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ یقین کیجئے یاسمین صاحبہ کہ اگر خوشبو کا کوئی رنگ ہوتا تو وہ سبز ہوتا، اس لیے میری کتاب کا نام سبز خوشبو ہوگا۔ کیا بات ہے! تو پھر سبز خوشبو جو ہے وہ میری کتاب، اور یہ روحانیت اور اس سے ٹچ کرتا ہوا جی چلتا رہا۔ پھر میری نعتوں کی اور کتاب دل جو ہے نا پیاسا رہا، پھر ایک کتاب نور مجسم کے نام سے آئی۔ پھر میری ایک کتاب جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے وہ میرا جو رشتہ ہے، جو میرا عقیدت بھرا میرا ہے نظام، اس میں پھر ایک پیاس کے نام سے آئی، اور پھر جو ہے مودت فی القربہ کے نام سے ایک کافی ضخیم کتاب میری آئی۔ تو اتنی کتابوں کرنے کے بعد مجھے کچھ دوستوں نے میرے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی سوانح حیات لکھیے۔ جب بارہا مجھے مجبور کیا گیا تو میں نے سوانح حیات لکھنی شروع کی۔ تو سوانح حیات لکھنا آسان کام نہیں ہے، جس طرح انہوں نے مجھے ماضی میں لے جانے کی کوشش کی ہے، تو مجھے اپنے آپ کو ماضی میں لے جانے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑی، زور لگا۔ تو پھر خیر وہ دیا مجھے مل گیا، میسر آ گیا، جو مجھے چھوٹا سا دیا، جو مجھے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آ گیا، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں جگنو آ گیا، جگنو آ گیا مٹھی میں۔ پھر کتاب لکھنی شروع کی، تو کوئی 1200 صفحات کی کتاب میں نے لکھ ڈالی، سوانح حیات، اور اس کا نام میں نے دیا زندہ لمحے۔ وہ لمحے جو ماضی ہو چکے تھے، جو پتھر ہو چکے تھے، میں نے ان سے تراش کے ایک بت بنایا جس کا نام میں نے رکھا زندہ لمحے۔ تو زندہ لمحے میری سوانح حیات ہے، اور یہ شائع ہو چکی ہے۔ جی شائع ہو چکی ساری۔ بس پھر اسی میں سے معلوم کریں گے۔ ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئے ہیں تو چونکہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، ہمیں پوری تفصیل سے زاہد بھائی نے بتایا، اپنی کتابوں کے نام بتائے۔ چاند بھائی کیا ماحول ہے، کیا معاملات ہیں، کتنے پیسے جمع کر لیے ہیں کہ کتاب لانے کا کوئی چانس ہے؟ کتاب جو ہے میری یہ سمجھ لیجیے کہ میرا کلام بے شمار بکھڑا پڑا ہوا ہے، ہاں اسے جمع کرنا یہ تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے۔ میرا بھی ایسے ہی حوالہ ہے کہ اسے جمع کرنا یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن کلام میرا اتنا ہے کہ اس سے الحمدللہ 2 سے 3 کتابیں آ سکتی ہیں، کتابیں بن سکتی ہیں، 2 سے 3 آ سکتی ہیں کتابیں۔ کچھ عطا بھی کریں ساتھ میں، بلکہ ایک ابھی وقفے کے دوران ایک بات چل رہی تھی، اسی حوالے سے ایک شعر عرض کروں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں علی والا کیسا ہوتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں علی والا ہوں یارو، مجھ کو تم پہچان لو۔ واہ، میں علی والا ہوں یارو، مجھ کو تم پہچان لو۔ میں علی والا ہوں یارو، مجھ کو تم پہچان لو، دیکھنا تم کاٹ دوں گا میں گلا شمشیر کا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔
بھائی اہل بیت کی محبت اگر آپ دل میں نہیں رکھتے بالکل تو پھر تو بہت سارے معاملات نکلتے ہیں. جب آپ درود بھیج رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پہ, اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے. ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے, لیکن بیت کے موضوع ہی نہیں ہے. کچھ عطا کر دیں, کچھ کوئی غزل عطا کر دیں. غزل کے شعر عرض کیا ہے. تو میری شب میں ہے سحر میں ہے, تو میری شب میں ہے سحر میں ہے, دوسرا کب کوئی نظر میں ہے. واہ, دوسرا کب کوئی نظر میں ہے. رشک کرتے ہیں پھول بھی جس پر, رشک کرتے ہیں پھول بھی جس پر, رشک کرتے ہیں پھول بھی جس پر, زخم ایسا میرے جگر میں ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. بہت اچھے, بہت اچھے. لوگ ساحل پہ ہیں تماشائی, لوگ لوگ ساحل پہ ہے تماشائی, اور سفینہ میرا بھور میں ہے. بہت عمدہ. لوگ ساحل پہ ہیں تماشائی, اور سفینہ میرا بھور میں ہے. ایک غزل کے شعر رہے طلب نے مجھے کب کہیں سنبھلنے دیا, رہے طلب نے مجھے کب کہیں سنبھلنے دیا, رہے طلب نے مجھے کب کہیں سنبھلنے دیا, چراغ میرا ہوا نے کبھی نہ جلنے دیا. تیری اسی طرح مجھے رکھا کہ جس طرح چاہا, اسی طرح مجھے رکھا کہ جس طرح چاہا, مجھے نہ اس نے کسی طور بھی بدلنے دیا. صحیح, واہ. تمام عمر ہی گزری ہے ٹھوکریں کھاتے, تمام عمر ہی گزری ہے ٹھوکریں کھاتے, تمام عمر ہی گزری ہے ٹھوکریں کھاتے, جنون شوق نے مجھ کو کہاں سنبھلنے دیا. واہ, ذرا سی لو جو بڑھائی بجھا دیا مجھ کو, ذرا سی لو جو بڑھائی بجھا دیا مجھ کو, ذرا سی لو جو بڑھائی بجھا دیا مجھ کو, مجھے چراغ کی صورت نہ اس نے جلنے دیا. واہ 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 واہ. ہمیشہ رخ پہ ہی رکھا ہے اس نے زلفوں کو, آہا, ہمیشہ رخ پہ ہی رکھا ہے اس نے زلفوں کو, گھٹا سے چاند کو اس نے کہاں نکلنے دیا. بھائی چاند کیا کہنے, بھائی واہ واہ. اچھا دیکھیں, جو آپ کا تخلص ہے اس کو برتنے کا فن بھی ہر ایک کو نہیں آتا بڑے بھائی, اور اسے تخلص میں لے کے آنا چاند واہ 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 واہ. بھائی کمال کر دیا لڑکے, واہ 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 واہ. بہت شکریہ. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. میڈم آپ کو جو ہے وہ مزہ آ رہا ہے ساری اتنا مجھے لطف آ رہا ہے آپ کی محفل میں کہ میری خواہش ہے کہ آپ ناظرین کے ساتھ روز پروگرام کرتے ہیں, آج اپنی غزل ایک سنا دیں. ہماری بھی ہماری یہ خواہش ہے دل سے. بالکل. چلیں میڈم کے لیے دو شعر جو ہے نا میڈم کی نظر کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا ایک حوالہ جادو ہے, اس لڑکی کا ایک حوالہ جادو ہے, وہ جس نے جوبن میں پالا جادو ہے, وہ جس نے جوبن میں پالا جادو ہے, اور قسمت والا ہوگا جو بچ پائے گا. قسمت والا ہوگا جو بچ پائے گا, گوری کے نینوں میں کالا جادو ہے. تو میڈم جی کے لیے کہا کہ اس لڑکی کا ایک حوالہ جادو ہے, کیونکہ اس نے جوبن میں پالا جادو ہے, اور قسمت والا ہوگا جو بچ پائے گا, گوری کے نینوں میں کالا جادو. میں ویسے ان کی نظر ایک شیئر کرنا عطا کر دیں سر, آج تو میڈم اس وقت یہ مندر کا گھنٹہ ہے, ہمیں انہی کو بجایا جا رہا ہے. جی. چاند کھلتا ہے ان کے ہونٹوں پر, چاند کھلتا ہے ان کے ہونٹوں پر, ان کے ہونٹوں پر, اس کے ہونٹوں, چاند کھلتا ہے اس کے ہونٹوں پر, اس کی باتیں ہیں روشنی کے حروف. واہ واہ, کیا بات ہے. میڈم آپ بھی کچھ عطا کر دیں, وہ پروین شاکر کا نہ ہو. نہیں, میں ابھی سن رہی ہوں اور میں ابھی انجوائے کر رہی ہوں اس فیل کو, تو میں اسی فیل میں رہنا چاہتی ہوں. اس کی باتیں ہیں روشنی کے حروف. میں نے یہ اس لیے خاص طور پہ سنا ہے کہ آپ اتنا پیارا آپ کا تکلم ہے, گفتگو کرتی ہیں, موضوع کو لے کے چلتی ہیں, تو یہ سب روشنی کے حروف ہیں. بے شک بے شک, کیونکہ آپ کے لبوں پہ چاند کھلا رہتا ہے. میڈم آپ
चांद भाई से नहीं जानना चाहेंगे कि इनके मामलात कहाँ से शुरू होते हैं? इनका पहला रोमांटिक शेर कौन सा था? वो कौन सी कॉलेज की लड़की थी या स्कूल वाली थी? नहीं, मैं इसके अलावा भी, क्योंकि इनके मैं प्रोफेशन के ऊपर भी आऊंगी, क्योंकि डिजाइनिंग करते हैं आप। चूज किया? हाँ, डिजाइनिंग करते हैं, और फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो आपका पैशन है वो शायरी है। तो क्या मतलब ऐसा दिमाग में आया कि आपने बोला कि मुझे अपना प्रोफेशन जो है वो फैशन डिजाइनिंग चुनना चाहिए? या पहले प्रोफेशन अपनाया गया शायरी की तरफ बाद में? ऐसा तो नहीं है। ये दोनों बातें ऐसी हुई हैं कि मिन जानिब अल्लाह के बेख्तियारी ये सब कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं, लेकिन इन दोनों में एक रब्त है। सही। आर्ट वो भी है, आर्ट ये भी है। बिल्कुल। और ये दोनों फितरत के आर्ट हैं यकीनन, और दोनों तहलीकी काम है ये। तो ये समझ लीजिए कि ये वो बैठे हुए थे एक साहब जो वो कह रहे थे कि आपको अपनी सलाहियतें पहचानना चाहिए कि वो कैसी सलाहियतें हैं आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्ट का सिलसिला जैसा भी है वो अल्लाह के फजल करम से वो आसानी है मेरे लिए। जैसे देखें मिसरों की बंदिश जो होती है, हरूफ वही हैं सब कुछ, सही, उनकी तरतीब बदलती रहती है, और यहाँ तक कि देखें कि मज़ामीन भी वही चल रहे हैं। उसमें कोई अगर फ़र्ज़ करें कि अगर के 100 या 200 शेर हैं, उसमें कोई नया मजमून आ जाता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जाके टकराता है। और इसी बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं ना कहीं जाके टकराता है। तो इसी तरह ये डिज़ाइनिंग जो हम करते हैं ना कि एक जुल्फ़ हमने यूँ बनाई, यूँ फूल बनाया, पत्ती बनाई, ये इसके जो है रब्त है। तो ये समझ लीजिए कि मेरी फितरत के तकाज़ों से जो है ना कुदरत ने मुझे ये दोनों फ़न अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल तो वही है ना अभी। सवाल पहला रोमानवी शेर कौन? ऐसे वो एक तो होती है ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बगैर मतलब आदमी जो है वो अर्ज किया है अता करते हैं शेर की सूरत में, इरशाद, जज्बाए कल्बे नातवा देखो, आहा, जज्बाए कल्बे नातवा देखो, दिल में रहता है हम नवा की तरह। वाह वाह, दिल में रहता है हम नवा की तरह। तो अब ये बात वो कराची वो जो थी वो कराची आने से पहले थी या कराची आने के बाद जो है वो आप आई? क्या चाह रहे हैं कि वो यहाँ से घर नहीं जा पाए? नहीं, मेरी महबूब जो है मेरी बेगम है, माशाल्लाह। मेरी महबूब मेरी अच्छा, बेगम है। उन्होंने भाभी को साथ में क्लियर भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नहीं मतलब भाभी से पहली मुलाकात कहाँ हुई? हाँ, ये कहें कि मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनके लिए मैंने एक मतला कहा, अता कीजिए। तेरे जलवों में गुम होके क्या रह गया, तेरे जलवों में गुम होके क्या रह गया, आईना भी मुझे देखता रह गया। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या शेर है। फिर पढ़ दें। वाह, अच्छा, इस वक्त घर में है तो इसलिए उसको तब्दील करके मैं पढ़ूंगा। उसके जलवों में गुम होके क्या रह गया, उसके जलवों में गुम होके क्या रह गया, आईना भी मुझे देखता रह गया। मंसूर, आप बताइए मुझे, आप सबसे सबके इश्क के बारे में जानते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपका किसी लड़की ने दिल तोड़ा? नहीं, मैं ऐसी कोई कार्रवाई डालता ही नहीं। मैं पत्नी गली से पहले ही निकल जाता हूँ मैडम। देखे ऐसा रहता मैं मैदान में हूँ जी, निकल जाता हूँ पतली गली से। जाहिद भाई ऐसा है कि देखें बहुत सारे चेहरे आपको अट्रैक्ट करते हैं, आप बहुत सारी पर्सनालिटीज आपको अट्रैक्ट करती हैं। यकीनन। अच्छा, उसका फायदा ये होता है कि आप बुनियादी तौर पर मैडम जो शायर का महबूब है ना वो तसव्वुराती होता है, ख्याल है। क्या अच्छी बात करी, तो बहुत जबरदस्त। उस पैकर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूरत फिट हो जाती है, मतलब मुकम्मल ना हो लेकिन कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस आ रही होती है कि यार वो लड़की बिल्कुल आपके तस्वुरात की जो महबूबा है उससे मिलती जुलती है। तो उससे हम क्या करते हैं, उससे फिर हम ये करते हैं कि अगर वो कहीं नजर आ जाए तो फिर उसको देखकर, उसकी तस्वीर देखकर फिर हम शेर लिखना शुरू करते हैं। क्या और अच्छी फिर बात कुछ है। देर के बाद या कुछ दिनों के बाद पता चलता है उसमें एक कमी थी और अब ये जो चेहरा सामने आया ये उसमें अरे सुभान अल्लाह। जैसे उसमें कुछ अगर 19 रह गया ना तो वो किसी दूसरी में पूरा हो जाएगा, इस तरह वो 100 तक जाता है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में।
تو ابھی تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کیا کروں گا اگر عشق میں ہوا ناکام, یہ تو اور کوئی کام بھی نہیں ہے. بس یہ جو ہمارے دیکھنے والے نا وہ منصور کی باتوں کو میں تو بہت ڈیپلی سنجیدہ نہ لیں. نہیں میں تو بہت ڈیپلی سمجھ رہی ہوں, تو آپ بھی ڈیپلی سمجھیں مگر سنجیدہ نہیں لیجیے گا. تو میڈم اب آپ جو ہے وہ کچھ سنانے کا موڈ بناتی ہیں. اب آپ کا ماحول بن گیا. اب تو چاند بھائی نے بھی بتا دیا کہ پہلا عشق بھابھی تھی. آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں کوئی آپ نے کسی کی کوئی غزل نکالی ہو, مطلب اگر میڈم پڑھ رہی ہیں, بھلے پروین شاکر کی ہے جی, لیکن میڈم پڑھ رہی ہیں تو میڈم کی ہو گئی نا. اور کیا اچھا ہو کہ میڈم اگر مترنم پڑھ دیں. تھوڑی یہ تو میڈم کچھ گنگنا کے بتائیں. میڈم آپ یہ فرمائش آ گئی, کچھ بھی گنگنائیں, کوشش کریں کہ پاکستانی ہو. میڈم کہیں اطالوی زبان میں کچھ سنا دے تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. ایک گانا ہے ذہن میں, زبان پہ نہیں آ رہا. اچھا گانے کوئی تھوڑا سا بتائیں. آپ تھوڑا بات کو کنٹینیو رکھیں, آپ گانے کے بارے میں بتائیں, ہو سکتا میں بتا دوں آپ کو گانا. گانے کے ادیکا کیانی کا ہے. ادیکا کیانی کا ہے. مجھے سپنوں میں نہیں وہ بوئے باریاں. ہاں کہہ رہی ہوں آپ بات کو کنٹینیو رکھیں, آ جائے گا تو میں گنگنا دوں گی. دراصل میرا تھوڑا سا نا شارٹ ٹرم میموری لاس کا پرابلم ہے. ہاں میڈم جو ہے ایک دفعہ وہاں بھی پیدا ہوئی تھی گجنی میں نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں مائنڈ کے اندر, تو وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو جو مین کام کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ذہن میں فٹ ہو جاتی ہیں. صحیح. ہاں, اور وہ جو کیونکہ میں ایک وقت پہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگ گئی تھی تو میں نے باقاعدہ پھر خود پہ سرچ کیا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو پھر مجھے اس کی ریزن یہ پتہ چلی کہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مین چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں, اور جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ہی مائنڈ سے نا ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. ایک کام کرتے ہیں نا میڈم, اب یہ کرتے ہیں چونکہ پروگرام کا وقت ہمارے ہو رہا ہے ختم, تو میسیجز لیتے ہیں دونوں ہم اپنے مہمانوں سے, اور پھر جو آپ گنگنائیں گی وہ ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ گنگناتے ہوئے ہم اسکرین آؤٹ ہوں. ٹھیک ہے نا. چاند بھائی کیا میسیج دینا چاہیں گے, وہ آپ کا کیمرہ ہے, آج کے مہمان ہیں آپ ہمارے, کیا بتائیں گے, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ کسی بھی شعبے میں ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ اپنے کام کے ساتھ ایمانداری کریں, ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں. جو بھی کام کریں ایمانداری سے کریں. دیکھیں ایک بات میں تھوڑا سا اونچا ہو کے بیٹھیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کو کیمرے میں پورا دیکھ سکیں, اور مکمل میسج آپ دوبارہ پچ کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیں بے شک اپنی پسند کا کام کریں. یہ نہیں کہتا میں کہ آپ کے بڑے جو کہتے ہیں وہ کام کریں. ہاں اگر غلط کام کر رہے ہیں تو بڑے منع کریں تو اس سے منع ہو جائیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ان کا تجربہ 60 سال کا ہے, 70 سال کا ہے. آپ کی زندگی ابھی جو ہے 20 سال کی 21 سال کی ہے, تو ان کو زیادہ پتہ ہے. رہنمائی ان سے حاصل کریں, اور جو کام کریں ایمانداری کے ساتھ کریں. اور دیکھیں کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, ہر کام جو ہے بہت عالیشان ہوتا ہے. اگر آپ اس کو محنت کے ساتھ پیش کریں دنیا کے سامنے, تو وہ جو آپ کی محنت شہرت بن کے شور مچانے لگ جاتی ہے. مجھے مولا علی کا قول یاد آ گیا کہ محنت اس طرح کرو, اس طرح خاموشی سے محنت کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچانے کیا کہنے. سبحان اللہ. تو یہ پیغام دینا تھا. جی زاہد بھائی, یہ آپ کا کیمرہ. حضور انور منصور صاحب, جو میرے دل کے اندر اس وقت کیفیات ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ منعکس ہو سکیں, اور وہ اس لیے کہ میں 75 میں کراچی سے میں نے اپنا آغاز کیا تھا زندگی کا, اور پھر بہت عرصہ باہر رہا, اور 2 سال ہوئے مجھے میں کراچی آیا ہوں. تو جو میرا پیغام ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ پیغام جو ہے, یہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلے یہ پیغام تھا وہ میں جنرلی ایک دینا چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا پیغام ہو جو عوام الناس کے لیے. لیکن آج میں خصوصی طور پر کراچی کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. واہ جی واہ. کہ ایک خواب کدہ تھا جس میں ہوائیں چل رہی ہیں, اور پاکیزہ ہوائیں ہیں, سمندر کی لہریں ہیں, جذبے ہیں, نیک نیتی ہے, اور لوگوں میں یگانگت ہے, یکجہتی ہے, اور لوگ شیر و شکر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک رشتوں کا ایک
اتنا خوبصورت نظام ہے، یہ وہ کراچی ہے جو میں نے جہاں اپنی زندگی کا آغاز کیا. پھر میں یہاں سے چلا گیا. ابھی 2 سال ہوئے مجھے آئے ہوئے. آپ کی واپسی کتنے برس بعد ہوئی؟ میری واپسی جو ہے آپ دیکھیے کہ 50 سال کے بعد ہوئی. اور اب جو کراچی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا یہ اس پہ نہیں چاہ رہا ہوں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اقوام عالم میں اس وقت جو کراچی تھا وہ ایک بہترین شہر تھا کہ اگر مجھے اس وقت چوائس دی جاتی کہ آپ لنڈن میں رہنا چاہتے ہیں یا کراچی میں رہنا چاہتے ہیں اکبر، تو میں 100% کراچی میں رہتا. کیا کہ تو وہ اسی آس کو لیے ہوئے، اب میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، مجھے لاہور میں ہی زندگی گزارنی چاہیے تھی، مجھے کہیں یورپ میں زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن میں نے کراچی کا انتخاب کیا کیونکہ میری روح کے اندر ایک پیاس تھی کہ وہ میرا خوبصورت ترین وقت جو میں نے کراچی میں صرف کیا ہے. کراچی میرا استاد ہے، کراچی نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا، کراچی نے مجھے آگے بڑھنے کا انداز سکھایا. یہ پرواز مجھے کراچی نے عطا کی، ورنہ میرے پر کسی کام نہ آتے. تو اس کراچی کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ایسے لگتا ہے کہ اس کے پروں میں وہ توانائی نہیں ہے. اس کی سڑکیں اتنی یعنی ناگفتہ بے حالت ہے، اتنی روبہ انحطاط ہے مسلسل. یعنی 2 سال پہلے جو میں نے گڈھے دیکھے تھے آج اس سے کہیں زیادہ ہے. اور سڑکیں جو ہیں ویران ہو چکی ہیں. لوگوں کا ایک سمندر ہے جو ان سڑکوں پر سفر کرتا ہے اور کتنی قسم پرسی کے عالم میں سفر کرتا ہے. لیکن کراچی کی فضائیں جو ہیں وہ پولوٹڈ ہو چکی ہیں. کراچی کے جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں. ایک بدحال جب آپ کا معاشرہ ہوگا، جو اس کے ارد گرد آپ کے رکاوٹیں ہوگی تو آپ کی پروان آپ کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی تہذیب آپ کو کیسے آگے لے کے جا سکتی ہے؟ بالکل صحیح. جب آپ کا تمدن زمین بوس ہو چکا ہو، تہذیب تو ویسے ہی ناپید ہو چکی ہے، تو جب تمدن بھی زمین بوس ہو چکا ہو، اس کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہوں، تو تہذیب کا وہاں کیا یارہ؟ تو تہذیب جو ہے وہ میرا یہ آپ سب سے التماس ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اپنے کراچی کا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تو ضروری ہے، لیکن اگر انفرادی طور پر ہم سب مل کر اپنا کام کریں گے تو الحمدللہ ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا کے لوگ کہیں گے کہ کراچی کے لوگوں نے ایک انفرادی نظام شروع کیا تھا اور وہ ایک اجتماعی نظام بن گیا، اور کراچی آج پھر اپنی رونقوں کے ساتھ آباد و شاد ہے. اللہ تعالیٰ یہ رونقیں آباد رہیں، کراچی آباد و شاد رہے، لوگوں کے جذبے آباد و شاد رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ ہی میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے. کراچی والوں کے دل کے اندر بہت محبت ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اسپیشلی وہ جس شہر میں رہتے ہیں اس کے لیے. یقیناً بس اس محبت کو ذرا سمجھیے. اور وہی بات جو میں آج پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اپنے حصے کا دیا جلائیں. کیا پتا آپ کو دیکھا دیکھی کوئی اور بھی جلانا شروع. میں ایک عرض کر سکتا ہوں یہاں؟ جی بالکل. کیونکہ یہ میرا موضوع ہے. یہ شہر قائد ہے، یہاں میں نظریں جھکا کے چلتا ہوں کہ یہ میرے قائد کا شہر ہے، میں احترام سے چلتا ہوں. تو شہر قائد کے جو لوگ ہیں وہ تو قائد کے صاحبان کے نیچے ہیں. تو قائد اعظم نے زندگی گزارنے کا ہمیں کیا سلیقہ دیا ہے؟ عذراہ کرم، آئیے ہم ان راستوں پہ چلیں. آپ کی اجازت ہو تو میں ایڈ کروں؟ بالکل. بڑی کراچی کے حوالے سے گفتگو ہے. یقین کیجئے ناظرین، آپ دیدہ ہو گئے. ہم کراچی ہماری مطلب دل ہے، ہماری جان ہے. مجھے اپنا ایک پرانا شعر یاد آتا ہے، اس کو ترمیم کے ساتھ سناؤں گا کہ یہ شہر علم تھا اور اس شہر میں، یہ شہر علم تھا اور اس شہر میں جہالت رقص کرتی تھی بہر میں. تو اس وقت جو حوالے ہیں بہت محبت. بہت عمدہ. کراچی سے جڑیں، کراچی کو اپنائیں. کراچی کی ترقی سندھ کی ترقی ہے اور کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی. بے شک. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. بات دل سے دل تک جانے دو، ہر لمحہ